हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ा करो। अगर आसमान से बारिश मांगोगे तो बरस पड़ेगी, अगर दुश्मनों पर फतह मांगोगे तो मिल जाएगी, और अगर रिस्क मांगोगे तो ख़जाने खुल जाएंगे। शिफा मांगो तो शिफा मिल जाएगी। वो सूरत ये है। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफ़ा नमाज फ़जर के बाद एक ऐसी सूरत पढ़ने का वजीफ़ा है कि अगर आप ये सूरत पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर आपकी कोई हाजात हैं, कोई ख्वाहिशात हैं, तो भी वो पूरी होंगी। ये सूरत पढ़ने पर अगर आप आसमान से बारिश मांगोगे तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएगा। अगर दुश्मन पर फतह मांगोगे तो दुश्मन ज़ेर हो जाएगा, और अगर आप रिस्क मांगोगे तो अल्लाह ताला रिस्क के ऐसे ख़जाने खोल देगा और आपको वहाँ से रिस्क अता करेगा जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये सूरत पढ़ने से बीमारों को शिफा मिल जाती है। ये अल्लाह ताला की पसंदीदा सूरत भी है, और फ़जर की नमाज के बाद पढ़ने से इसके फ़ज़ाइल और भी बढ़ जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया है जब दिल के अंदर की बेचैनी, आँखों के आंसू और सीने का बोझ एक साथ निकलने को तड़प रहा हो? जब आपके सामने रास्ते बंद हो जाएं, दरवाजे मुकफ़्फ़ल हो जाएं और दुआएं जैसे आसमान तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आएं। ऐसे वक्त में इंसान सोचता है कि शायद अब कोई सहारा नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ताला के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। वो रब जो कुन कहता है तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उसने कुरान पाक में और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हमें ऐसे ऐसे आमाल सिखाए हैं जो पहाड़ों जैसी मुश्किलात को लम्हों में ख़त्म कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ, एक ऐसी सूरत, एक ऐसा वजीफ़ा जिसकी तासीर का तसव्वुर भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये वजीफ़ा कोई आम जिक्र नहीं, बल्कि यह कुरान पाक की एक छोटी सूरत पर मुश्तमिल है, जिसका वज़न अल्फाज में छोटा मगर मायने में ज़मीन और आसमान से भी बड़ा है। सूरत इखलास, आप इसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, नमाज में पढ़ते आए हैं, बच्चों को याद करवाते आए हैं, लेकिन शायद आज तक असल रूहानी ताकत से वाकिफ़ ना हुए होंगे। ये वो सूरत है जो तौहीद का ऐलान है, अल्लाह की यकताई का ऐलान है, और मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को मजबूत करने वाली है। ज़रा तसव्वुर करें, आप फ़जर की नमाज अदा करके मसनून अज़कार के बाद बैठते हैं और फिर सूरत इखलास की मखसूस तस्बीह को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही आप कुल हुवल्लाहु अहद की पहली सदा लगाते हैं, दिल की धड़कन बदलने लगती है। आपको महसूस होता है कि कोई गैबी सुकून आपके अंदर उतर रहा है, जैसे फरिश्ते आपके इर्द गिर्द उतर रहे हैं। आपका यकीन मजबूत होने लगता है कि आपकी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ये सिर्फ मेरा या आपका ख्याल नहीं, बल्कि इस अमल के बारे में कुरान और हदीस में ऐसी बशारतें मौजूद हैं कि अगर आप बारिशें मांगेंगे तो आसमान बारिश बरसा देगा, दुश्मन पर फतह मांगे तो अल्लाह की मदद नाजिल होगी, रिस्क की दुआ करें तो ज़मीन और आसमान के ख़जाने खुल जाएंगे, और अगर शिफा मांगे तो रब शिफा देने वाला आपकी बीमारी को ऐसे मिटा देगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास के बारे में फ़रमाया कि ये कुरान पाक की एक तिहाई के बराबर है। इसका मतलब है कि इसकी फ़जीलत और सवाब इतना अजीम है कि गोया आपने कुरान का एक तिहाई हिस्सा पढ़ लिया। फिर सोचिए, जब आप इसे एक मखसूस तादाद में एक ख़ास वक्त पर और पूरे यकीन और इखलास के साथ पढ़ते हैं तो उसके असरात कैसे होंगे। मैंने बुज़ुर्गों और उलमाए कराम से ऐसे वाक़यात सुने हैं जिनमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। कर्ज़ के बोझ तले दबे लोग एक हफ़्ते में आज़ाद हो गए, लाइलाज मरीज सेहतमंद हो गए, दुश्मन ज़ेर पड़ गए, और वो लोग जो बरसों से औलाद के लिए तरस रहे थे, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी दे दी, और ये सब इसी सूरत की बरकत से हुआ। लेकिन शर्त यह है कि इसे यकीन, मोहब्बत और पाबंदी से पढ़ा जाए। फ़जर का वक्त रूहानी तौर पर भी ख़ास अहमियत रखता है। दिन के आगाज़ पर जब फ़रिश्ते आमाल लेकर अल्लाह ताला के हुज़ूर हाजिर होते हैं, तब आपकी ये सूरत और आपकी दुआएं बराह रास्त आसमान की तरफ जाती हैं, और यही वो लम्हा होता है जब अगर आपके दिल में कोई हाजत है तो वो अल्लाह ताला के सामने रखी जाए और उसके दरवाज़े पर दस्तक दी जाए। आज मैं आपको इसी ज़िक्र का मुकम्मल तरीका, इसके फ़ज़ाइल और इससे जुड़े कुरानी और हदीसी दलाइल के साथ साथ कुछ ऐसे मुस्तनद वाक़यात सुनाऊंगी जो आपके दिल को हिला कर रख देंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के कलाम की ताकत का ज़िंदा सबूत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से तंगदस्ती, बीमारी, दुश्मनी और मायूसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं बग़ैर रुकावट के अर्श इलाही तक पहुँचें,
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیے کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورۃ اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کی شرک و وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1 تہائی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1 تہائی حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورۃ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورۃ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ اخلاص نہ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ محترم ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام فجر کو حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کرام نے وضاحت کی کہ فجر کے بعد کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے، مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ کیسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ اخلاص کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ اخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے یہ سورت بیماری کے علاج بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے
اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجات، مسئلہ، رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا کریمو ان تین ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز انکشاف ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح فجر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورۃ اخلاص کی تسبیح کا وہ عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافعی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ اخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہمسفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔